अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और दो तीन चीज़ें जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। सबसे पहले एक तो आपको बताऊँगा कि अरशद शरीफ साहब की तदफीन सफ़र आखिरत और उनकी तदफीन हो गई, उनका जनाजा कैसे पढ़ाया गया और कितने लोग आए, किस तरह से आए। दूसरा, DGISPR और DGISI आज दोनों ने एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने क्या कहा है, किस हवाले से बात की है, वो हम बात करेंगे आपके साथ कि उन्होंने किन किन इश्यूज पे ऊपर बात की और कैसे कैसे बात की है। तीसरा, एक और कॉन्फ्रेंस हुई है और वो कॉन्फ्रेंस हुई है क्या कहते हैं PTI के रहनुमाओं की, और उन्होंने गुफ्तगू की है। किस हवाले से गुफ्तगू की है? एक तो उन्होंने DGISPR और ISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया है। कहाँ पर? लाहौर में वज़ीर आला हाउस में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये फैसला किया है कि लॉन्ग मार्च हो गई होगा, जो मर्जी हो जाए। हुकूमत को ऑप्शन दी है कि अगर आपके पास कोई और रास्ता है, आप लॉन्ग मार्च रोकना चाहते हैं तो हमें कोई ऑफर दें, आप की ऑफर के ऊपर हम सोचेंगे। कोई और रास्ता आप अपनाना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर सोचेंगे, अगर नहीं है तो फिर हम लॉन्ग मार्च की कॉल दे चुके हैं और लॉन्ग मार्च हो गई होगा। मगर अभी तक लॉन्ग मार्च का प्रोग्राम पक्का है, कैंसिल नहीं है। इसमें वो उन्होंने क्लियर कट बताया है कि लॉन्ग मार्च होगा। अभी तक उन्होंने किसी हुकूमत ने उनको अप्रोच नहीं किया या कोई ऑफर नहीं है। और इमरान खान साहब ने आज जो मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनसे भी गुफ्तगू की, उसमें भी उन्होंने कहा कि सियासी आज़ादी जो कि एक जहाद मैं समझता हूँ, जंग और जहाज समझता हूँ इसको मैं, बड़ा क्लियर कट उन्होंने बताया। उन्होंने कहा है लॉन्ग मार्च हर हालत में होगा, जिसमें क्या कहते हैं हम हकीकी आज़ादी का अपना मुतालबा लेकर चलेंगे और वो करेंगे, पूरी करेंगे। ये दो तीन चीजें जो जिनके ऊपर मैं बात करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आखिरी मुलाकात अजीम माँ की अपने अजीम बेटे के साथ, और सफर आखिरत उसका शुरू हो गया है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद हो गया हक की खातर, सच की खातर, मगर कौम को सबक दे गया कि सच के साथ खड़ा होना है, हक के साथ खड़ा होना है, बातिल के खिलाफ खड़ा होना है, बातिल के साथ नहीं खड़ा होना। शाह फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई और फिर उसकी तदफीन जो है कब्रिस्तान जो है H11 उसमें की गई, और सिक्योरिटी के बड़े सख्त तरीन इंतजाम थे। 3-4 हज़ार पुलिस के एहलकार थे, बहुत इंतजाम सख्त थे। पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे, सियासी तबके के भी लोग थे और क्या कहते हैं हर तबके फिक्र के लोग नमाज जनाजा में शिरकत हासिल की उन्होंने। पाकिस्तान के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में, जिनकी हमने वीडियोस भी देखी बाद में, कि एक गायबाना नमाज जनाजा भी करवाएगी अरशद शरीफ साहब के हवाले से, और बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, बहुत मुकाम दिया एक शहीद को, और कमाल कर दिया अवाम ने, और बता दिया अवाम ने कि किस तरीके से अपने शहदा का इस्तकबाल करती है अवाम। इसके अलावा बात करते हैं DGISPR और DG जो ISI हैं, वो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की है, उसके ऊपर आज बात करते हैं। सबसे पहले बयानिए की बात करते हैं तो इस कॉन्फ्रेंस में और बहुत सी बातें हुई हैं, वो एक साइड पर रखते हैं, बयानिए की बात करते हैं। मगर अरशद शरीफ साहब जो थे वो इमरान खान साहब का बयानिया था जो उसके साथ खड़े थे। हकीकी आज़ादी का बयानिया, इम्पोर्टेड हुकूमत जो मसलत की गई पाकिस्तान पर, उसको पाकिस्तान के खिलाफ करार देते हुए इसके खिलाफ एक जो सियासी तहरीक है, इसको जहाद का दर्जा दिया गया, इसको अरशद शरीफ ने कबूल किया। यानी कि जो इमरान खान साहब का बयानिया था उसको अरशद शरीफ साहब ने कबूल किया कि ये जहाद का दर्जा है, कि एक हुकूमत को गिराया गया सियासी चाल के जरिए और बैरूनी ताकतों के जरिए, रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए, जो अरशद शरीफ साहब ने कबूल किया। और आज लोगों की तादाद ने भी ये कबूल किया। आपने देखा शाह फैसल मस्जिद के बाहर किस तरीके से लोगों ने ये इस्तकबाल किया, और इस चीज़ के ऊपर वो मनवन खड़े हैं कि इमरान खान साहब
رائٹ پر ہیں، مگر ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ یہ فتنہ اور یہ فساد ہے، پاکستان میں ہم کیا کہتے ہیں انسٹیبلٹی، عدم استحکام جو سیاسی ہے وہ نہیں ہونے دیں گے کسی بھی صورت میں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب پر تنقید کی ہے اور بہت زیادہ کی ہے، مگر ارشد شریف صاحب ساری زندگی عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے، خاص طور پر جو حالات تھے ان میں جو بیانیہ تھا، بھلے ہی وہ سائفر ہو اور جو بھی ہو، ارشد شریف صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، اسی بیانیے کے ساتھ کھڑے تھے۔ ارشد شریف صاحب کہتے تھے کہ یہ ایک سازش ہے، امریکہ نے رجیم چینج آپریشن پلان کیا ہے، جیسے کہ امریکہ نے ایران میں اور دنیا کے اور کئی ممالک میں اس طرح کی حکومتیں گرائی ہیں رجیم چینج آپریشن پلان کر کے۔ تو وہ اس بیانیے کو سچ مانتے تھے اور رجیم چینج آپریشن وہ مانتے تھے کہ ہوا ہے، مگر آج ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ کہا کہ سائفر پر ایک من گھڑت بات ہے، یہ ایک من گھڑت بیانیہ بنایا گیا ہے، سائفر ایک سازش ہے، لیکن یہ جو کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ایک سازش نہیں ہے، اس کے اوپر ہم نے 2-3 بار کیا کہتے ہیں ہماری قومی سلامتی کمیٹی نے بھی اعلانیہ جاری کیا ہے، تو یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ ایک من گھڑت بیانیہ بنایا گیا ہے، سائفر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے چیف جسٹس کو اور صدر پاکستان کو اس کی تحقیقات کے حوالے سے خط بھی لکھا تھا ان دنوں میں، اور اس پر تحقیقات نہیں ہوئی پھر، مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ آج آپ کے سامنے پبلکلی انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ سائفر جو ہے یہ من گھڑت کہانی تھی، بیانیہ تھا، مگر ارشد شریف صاحب تو اس من گھڑت کہانی کو سچ سمجھتے تھے، یہ من گھڑت کہانی تو وہ سمجھتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو حقیقت ہے۔ ارشد شریف صاحب تو اس کو سمجھتے تھے کہ یہ واقع ہی رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، اس بیانیے کو تو وہ قبول کرتے تھے، اور انہوں نے فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بات کی جب بھی انہوں نے بات کی ہے۔ پھر ایک اور بڑا دعویٰ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے ارشد شریف صاحب، بڑی اچھی بات ہے، ارشد شریف صاحب ڈیزرو کرتے تھے کیونکہ وہ بہت سینئر صحافی تھے اور پاک آرمی کے ساتھ ان کا بہت تعلق تھا، اس لیے وہ ڈیزرو کرتے تھے، مگر اس سے پہلے تو کوئی سوال نہیں اٹھا، اب سوال بھی اٹھیں گے کہ ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر خود پبلکلی آ کے انہوں نے کئی سوالات کیے ہیں، پھر جوابات دیے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے اوپر اور کافی اب سوالات اٹھیں گے، اور سوالات کیا ہیں وہ میں آپ سے ذرا شیئر کرتا جاؤں۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب میر جعفر، میر صادق کے حوالے سے، بیانیے کے حوالے سے اور رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر ارشد شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے، تو اگر ایسا تھا تو وہ جو 18 پرچے جس میں غداری، جس میں بغاوت کے پرچے مختلف پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں ارشد شریف صاحب کے اوپر کیے گئے تھے، وہ کون درج کر رہا تھا، وہ کس نے درج کیے اور کون کروا رہا تھا، اور اب اس کی شہادت کے بعد یہ چیزیں آپ پبلکلی بتا رہے ہیں تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب اسٹیبلشمنٹ پبلکلی کیوں بتا رہی ہے یہ چیزیں؟ 3 ماہ وہ ملک سے باہر رہا، تو اس کو واپس لانے کے لیے آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ سب سے پہلا سوال۔ اور دوسرا، اسٹیبلشمنٹ نے کتنی دفعہ ارشد شریف صاحب کی فیملی سے ملے، اس کی ماں سے ملے، اس کے گھر گئے اور ان کو بتایا کہ جی آپ کے بیٹے کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ اس کو واپس آ جانا چاہیے، کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا، تو آپ نے کتنی دفعہ جا کے ان کو باور کروایا؟ یہ سب سوالات تو آپ اٹھیں گے۔ نیوٹرل لفظ کے بارے میں انہوں نے ایک بات کی کہ اس کو گالی بنا دیا گیا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ امر بالمعروف کی جو آیت ہے اس کے بارے میں آپ ذرا مجھے تشریح کر کے بتائیں، اس کے بارے میں مجھے بتائیں، اس کا ترجمہ بتائیں کہ وہ جو آیت ہے وہ قرآن پاک کی آیت ہے اور وہ واضح کہتی ہے کہ آپ نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، برائی اور باطل کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ تو یہی کہتا ہے کہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، نیوٹرل تو اسلام میں نیوٹرل کی اجازت ہی نہیں ہے، بلکہ
میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے جو مجھے یہ کہتا ہے کہ آپ نے سچ اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو اس میں تو کوئی گالی نہیں ہے، البتہ کوئی گالی دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا فوج کو، کیونکہ پاکستان ہماری فوج پاکستانی جو ہیں وہ فوج سے بہت پیار کرتے ہیں، اور پاکستان آرمی ہماری کیا کہتے ہیں نسوں میں ہے، ہماری رگوں میں ہے، ہمارے خون میں ہے، اور بہت قربانیاں دی ہیں انہوں نے۔ تو گالی دینے کے بارے میں تو خدا نخواستہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پاکستان آرمی کو۔ یہ گالی نہیں ہے، یہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے، اور یہ کلیئر بتاتی ہے کہ آپ نے کس سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب نے ایک بڑی کلیئر بات کی جو میرے دل کو چھو گئی، اور وہ بڑی اچھی بات تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم غدار نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں، اور آج بھی ہم پچھلی جو بھی غلطیاں پچھلے 20 سالوں سے ہم اپنے خون سے ان کو دھوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی فوج ہے، ہم کمزور ہو سکتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر ہم غدار نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بالکل بہت اچھی بات کی ہے، آپ کو کوئی غدار نہ کہہ رہا ہے، نہ کسی کی کہنے کی ہمت ہے، اور نہ پاکستان فوج غدار ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے۔ مگر میرا ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جو سرٹیفکیٹ پاکستانی عام شہریوں کو غداری کے بانٹے جا رہے ہیں وہ کون بانٹ رہا ہے؟ خدا را وہ بھی مت بانٹے جائیں، کون بانٹ رہا ہے یہ بھی آپ ذرا دیکھیں۔ آپ ایک مضبوط ادارے کے لیڈرشپ کے طور پر ہیں اور مضبوط ادارے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے قلمدان دیا ہے، پاورفل قلمدان دیا ہے، تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ جن لوگوں کے اوپر غداری کے پرچے، بغاوت کے پرچے بنائے گئے ہیں وہ کون لوگ بنا رہے ہیں۔ نہ جیسے آپ فوج پاکستانی عوام کے لیے غدار نہیں ہیں، محب وطن ہیں، سارے آپ پیٹریٹس ہیں، اسی طرح عمران خان صاحب اور کیا کہتے ہیں باقی بھی جتنے بھی لوگ ہیں، ارشد شریف ہو گئے اور عمران ریاض صاحب ہو گئے، یہ سارے پاکستان کے محب وطن ہیں، اور ان کو بھی غداری کے سرٹیفکیٹ جو لوگ بانٹ رہے ہیں ان پر آپ کی مذمت ہونی چاہیے۔ ایک چیز، دوسرا آپ نے کہا کہ ہم غیر سیاسی ہیں، اے پولیٹیکل ایک لفظ آپ نے یوز کیا کہ ہم غیر سیاسی ہیں، ہم سیاست میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، 1 سال سے ہم نے یہ ڈیسیجن لیا ہے۔ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کی بات کی، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آئین کے مطابق کام کریں، اور آئین بالاتر ہے، ادارے آئین کے مطابق ہی چلنے چاہیے، مگر یہ جو آپ کی کانفرنس تھی یہ ایک غیر سیاسی نہیں تھی، یہ مکمل سیاسی تھی۔ آپ حکومت کا بیانیہ، حکومت کی بات کر رہے تھے، جو حکومت بات کرتی ہے اپنی سیاسی کانفرنس میں اور بیانیہ اپناتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں تو کیونکہ آپ نے حکومت کا بیانیہ استعمال کیا مکمل عمران خان صاحب کے خلاف، وہی یہی باتیں کر رہے ہیں اسی قسم کی جو آج آپ نے یہ ساری باتیں کی ہیں، سیم وہ بھی یہی باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی پی ٹی آئی نے تمام چیزوں کا جواب دے دیا ہے اپنی پریس کانفرنس میں، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا۔ تو یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔